बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। आज 22 अगस्त है, दिन है हफ्ते का। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। हुकूमत पहले ही परेशान हो गई थी, उनको पहले ही सरप्राइज मिल गया था जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब के हक में फैसला दे दिया कि उनका इलाज होना चाहिए, शिफा हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। अब उससे भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। अभी तो उसका आगाज़ हुआ है कि दरखास्त दायर की गई है, जिसको नंबर भी लग गया है, तौहीन अदालत की दरखास्त है। अभी सरप्राइज का आगाज़ है। असल सरप्राइज आगे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो दरखास्त दायर हुई है उसमें को नंबर भी लग गया है। अब इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि इत्तेफाकिया है कि नंबर भी 804 लगा है। कैदी नंबर 804 बड़ा मशहूर हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है हुकूमत के खिलाफ, जिसमें सबसे ऊपर शहबाज शरीफ का नाम है कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। और जब नंबर अलॉट किया गया इस दरखास्त को तो वहां लिखा है 17804। अब ये 804 की बड़ी अहमियत है। 17 की तो अलग कि 17 सीटें कही जाती थी, लेकिन 804 असल चीज़ है। डायरी नंबर 804 कैसे लग गया? ये इत्तेफाक है। चलें, ये इत्तेफाक है। अब जब दरखास्त लगेगी तब जो सरप्राइज़ आना है तो आएगा, मगर इस दरखास्त के अंदर एक और सरप्राइज़ है। इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को पार्टी नहीं बनाया गया, यानी उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। उनके खिलाफ ये दरखास्त नहीं है। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के खिलाफ दरखास्त नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ है, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ है, दीगर लोग हैं, वो नाम मैं आपको बता दूंगा। लेकिन असल सरप्राइज़ ये है कि इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या है, मैं आपको पहले बड़े सरप्राइज़ की बात कर देता हूँ और उसके बाद आएंगे कि जी खान साहब को दोबारा अस्पताल ले जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। अब ये ख़बर गर्म है और इसकी वजह क्या है। साथ साथ एक और बात सुनते जाइए कि हुकूमत ने क्या किया, जो मैं आप सरप्राइज़ की बात करने लगा हूँ। हुकूमत ने ये किया कि जो नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपका फ़ैसला गलत है और इसमें ये झोल हैं, इनको ठीक किया जाए, जिसमें बुनियादी चीज़ ये कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज ही नहीं हो सकता। शिफा हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते, फिर हमें ये सहूलत सब कैदियों को देनी पड़ेगी। इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कौन से सरकारी अस्पताल में रखा गया था, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स या बरतानिया में कौन सा सरकारी अस्पताल था जहाँ वो 4 साल बरतानिया में घूमते फिरते रहे। कोई एक सबूत भी नहीं है कि किसी अस्पताल में वो एक दिन भी एडमिट हुए, क्लिनिक में जाकर चेकअप करवाया रेगुलर, वो अलग बात। तो बात यह है कि कमिश्नर की तरफ से दरख्वास्त दायर की है नजर सानी की। हुकूमत खुद उस तरह सामने नहीं आई, कमिश्नर के जरिए। कमिश्नर किसके अंडर आता है? मोहसिन नकवी के अंडर आता है। कमिश्नर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जिनको शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस करवाया है कि जी आप बग्गी में क्यों बैठ गए थे। तो मोहसिन नकवी के लिए पैगाम है ना जी। इसी तरह से कमिश्नर के जरिए नजर सानी की दरख्वास्त दायर की गई कि हम ना आए, एडमिनिस्ट्रेशन बीच में आए। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है, हुकूमत उस तरह से सामने ना आए। हुकूमत की तरफ से डायरेक्ट ये दरख्वास्त नहीं आ रही नजर सानी की जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत है कि इनको शिफा हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब आप ये देखिए कि हुकूमत की कोशिश थी कि मोहसिन नकवी की तरफ सब कुछ डायरेक्ट किया जाए, ठीक है। जबकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में क्या हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को पार्टी ही नहीं बनाया। जब आप कोई दरख्वास्त लेकर जाते हैं तो आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं या कोई आपके मुखालिफ है, उसका अदालत में आपको नाम देना होता है कि ये मैं हूँ, या आपके साथ कौन कौन लोग हैं जो दरख्वास्त दायर करें उनका नाम होता है। जिस तरह इसमें उज़मा खान साहिबा का नाम है, बहन का नाम है, और बहन किसके खिलाफ दरख्वास्त लेकर जा रही है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त है कि जी शहबाज शरीफ, उनकी टीम के ये बंदे जिनमें वज़ीर कानून हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, दीगर लोग हैं, इन्होंने तौहीन अदालत किया, आपके अहकामात पर अमल नहीं किया। माजी में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से ही, और यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर नवाज़ शरीफ साहब हालिया मिसालें हैं, सबके सामने हैं। तो अब ख़तरा ये है कि अच्छा कहीं वो हो, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें तो आती रही हैं कि सेम पेज नहीं रहा, तो यहाँ से ना शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करवा दी जाए, इस तरह की बातें होने लग गई हैं। और भी बहुत सी चल रही हैं बातें कि देखें जो काम करवाना था करवा लिया है, नए सूबों का सिर्फ प्रेशर डालना था, खान साहब का सिर्फ प्रेशर डलवाना था कि देखो फिर ये रिलीज़ हो जाएगा, ये हॉस्पिटल चला जाएगा। हुकूमत की काम पे टांग गई और कुछ काम उनसे ले लिए जाने थे वो ले लिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डाई डाउन हो जाएंगी, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगा दी है, मुनीर फारूक साहब पहले ही कह चुके हैं कि जी ज़ीरो टॉलरेंस है खान साहब के हवाले से। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल किसी भी तरह की डील देने को तैयार नहीं है खान साहब को। खान साहब को क्या ज़रूरत थी कि आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ खड़े हो जाते, और दीगर, यानी वो 4 साल पुरानी बातें। इसी तरह अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ के दरमियान ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप है, कोई कहीं नहीं जा रहा, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साथ है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, खान साहब के लिए कोई डील सिफर इम्कान है इसका, उन्होंने
یہ خبر آج لگا دی انصار باز صاحب نے، منیب فاروق صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، یہ باتیں بھی ساتھ ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی ہے کہ جی شہباز شریف پر تلوار لٹک رہی ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، سیناریو ہو رہا ہے۔ لیکن اسی کے دوران یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ اسپتال لے جانے کی تیاری ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے آپ کو انتظامات ہوتے نظر آئیں گے، اور پھر یہ بھی امکان ہے کہ وہ شفا ہاسپٹل ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز کا پینل تو بنے گا ہی، اور ستمبر کے پہلے ہفتے کی بات کی جا رہی ہے۔ رضوان غلزئی بہت اچھے زبردست صحافی ہیں، نوجوان صحافی، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اس پر چیزیں چل رہی ہیں اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، دوبارہ رابطے ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کا علاج کس طرح سے کروایا جائے، کیا ہو، کیونکہ ایک بہت بڑا اب سکینڈل سامنے یہ آیا ہے کہ جب پمز لے جایا گیا ہے خان صاحب کو، تو جو ٹیسٹ ان کے ہونے تھے اس کی سہولت پمز میں تھی ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے آپ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے، کس منہ سے کہیں گے یہ کہ جی پمز لے گئے تھے کیونکہ احکامات تھے، چیک اپ ہونا ہے، وہاں ایک ٹیسٹ بھی ریکوائرڈ تھا، اور وہ ٹیسٹ خود حکومتی ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا تھا کہ خان صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، وہ دل کا ٹیسٹ بتایا جاتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی سہولت ہی نہیں تھی پمز میں۔ شہباز شریف صاحب نے اب اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ سہولت کب سے بند ہے، کیوں نہیں ہے، کیا ہے۔ آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا معاملہ صوبوں تک چلا گیا ہوا ہے، صوبوں نے دیکھنا ہے صحت کو، تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وفاقی حکومت کے پاس صرف اسلام آباد رہ گیا ہے، اور وہاں پر سب سے بڑا ہاسپٹل سرکاری پمز ہی ہے بس۔ وہاں بھی اگر سہولت نہیں ہے ٹیسٹ کی تو آپ سوچئے کیا حال ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کراچی کو بھی، گوادر کو بھی وفاق اپنے انڈر لے لے گا، ایسے وفاق کے انڈر لے گا، اس حکومت کے انڈر لے گا، جن کے روز نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو چینی کا اسکینڈل بتاؤں، اتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ تاریخ میں بڑی دفعہ ہوا، شوگر اسکینڈل آیا، یہ ہوا وہ ہوا، خان صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا پھر ایف آئی اے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی تھی، جہانگیر تین سے تعلقات خراب ہو گئے، خان صاحب پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ حکومت جاتی رہی۔ یہ اتنا طاقتور مافیا ہوتا ہے شوگر مافیا، اور اس میں حکومت کے اپنے لوگ ہیں، اشرافیہ ہے، سب ہے۔ ہوا کیا اس حکومت کے ہوتے پہلے بھی ہوتا ہے کہ جی چینی ایکسپورٹ کر دی، پھر پیسہ بنایا، جی چینی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ کر کے پیسہ بناؤ، اور اس کے بعد جب ایکسپورٹ کر دیں گے چینی ملک میں کم ہو جائے گی، پھر مہنگی ہو جائے گی، پھر اس کی قیمتوں میں اور پیسہ بناؤ، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ پہلے حکومت نے یہ اجازت دی، ٹھیک ہے جی چینی بہت زیادہ آ گئی ہے، اوہو شوگر مافیا بڑا زبردست کام کر گیا ہے، چینی بڑی وافر مقدار میں ہے، تو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے کہتے تھے نہیں اس کی گارنٹی کیا ہے کہ چینی قیمت نہیں بڑھے گی، کہا گیا نہیں بڑھے گی جی، ہم ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، ایکسپورٹ ہو گئی، باہر چلے گی چینی، مافیا نے پیسے بنا لیے، اس کے بعد چینی قیمت بڑھ گئی۔ نقصان کس کا ہوا؟ عام آدمی کا ہوا۔ پھر کیا کیا گیا؟ جب چینی قیمت بڑھ گئی کہا گیا ہو چینی کی تو یہاں پر طلب بہت زیادہ ہو گئی ہے، چینی اب موجود نہیں ہے، اب امپورٹ کی جائے۔ پھر کیا کیا؟ چینی باہر سے منگوائی، جب منگوائی تو اب کیا ہوا؟ یہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہی چینی جو منگوائی گئی تھی، جو امپورٹ کی تھی، اب وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ جی زیادہ منگوا لی تھی، غلطی ہو گئی ہے، اب ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایکسپورٹ کریں گے تو پھر چینی قیمت نہیں بڑھے گی؟ اور امپورٹ کی ہوئی، اب اس میں نقصان ہی نقصان ہے، کتنے کی امپورٹ کی، اب ایکسپورٹ کر کے اتنے پیسے پورے ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا خرچہ آیا ہوگا، اس کو رکھنے کا، اس کی ٹرانسپورٹ کا، یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک اسکینڈل گنوا رہا ہوں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سرکولر ڈیٹ ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ نہیں رک رہا۔ کس کس اسکینڈل کی بات کریں، لیکن یہاں ان کے لیے صرف یہ ہے اوہ خان نہ باہر آ جائے، خان نہ باہر آ جائے، خان باہر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، اس کے لیے کوئی علاج کی سہولت نہ ہو جائے۔ تو ان کو یہ خوف اس وقت لاحق ہے، اور اس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، شفیع جان نے کہا ہے کہ جی جو بھی کیا ہے حکومت نے کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی نہیں جا رہے، کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سب حکومت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد کے پمز اسپتال میں سی ٹی کورونری اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس، وزیراعظم شہباز شریف نے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں تو کیا یہ بات سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی؟ توہین عدالتی درخواست دائر ہو گئی ہے، اور جب اس میں آرگومنٹس ہوں گے، یہ سب باتیں نہیں ہوں گی کہ جی فیصل سلطان نہیں تھے۔ اب اس میں بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے سلمان خواجہ صاحب نے، درخواست بھی انہوں نے دائر کی، کہ یہ کہتے ہیں جی لوگ آ گئے تھے شفا کے باہر، تو پھر ڈاکٹر فیصل سلطان کی گاڑی اتنی آسانی سے کیسے پہنچ گئی وہاں پر؟ چند گاڑیاں تھیں ان کے ساتھ، 3-4 گاڑیاں، جن کو بظاہر دکھایا گیا جی خان صاحب آ رہے ہیں، 3-4 گاڑیاں تھیں ساتھ، سفید لینڈ کروزر تھی، سب کی طرف سے یہ رپورٹ ہوا کہ اس میں ہے خان صاحب۔ تو جب وہ گئی ہے لینڈ کروزر، کسی نے نہیں روکا، کوئی مسئلہ نہیں آیا، بس آرام سے جناب وہاں شفا ہاسپٹل وہ پہنچ گئے۔ یہ سلمان خواجہ صاحب نے کہا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ کیا کہیں، نہیں لے کر گئے ان کو، ہم ڈاکٹر فیصل سلطان کو، جن کو موجود ہونا تھا خان صاحب کے پاس۔ تو پھر یہی ہوتا ہے نا، جب آپ جھوٹ بدنیت کام کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بہن کو تو لے گئے، ڈاکٹر فیصل سلطان کو نہیں لے کر گئے،
شاید ان کا پلان یہ ہم نے دکھانا تھا کہ جی دیکھیں ہمارا تو ارادہ یہی تھا وہاں لے جانے کا، لیکن وہاں لوگ تھے، یہ تھا وہ تھا، تو اس لیے پھر ان کو یہاں لے آئے، تو ورنہ تو ہم نے فیصل سلطان کو ادھر ہی بھیجا تھا، ہم نے جانا ادھر ہی تھا، ان کا یہ بہانہ ہوگا، لیکن یہ سب ان کے الٹے گلے پڑے گا۔ بڑی خبر ایک یہ بھی ہے جی، راولپنڈی میں 6 ماہ کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ جی 25 ستمبر کو کسانوں نے بھی کہا ہے ہم احتجاج کریں گے، پھر 27 ستمبر کو تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ 6 ماہ کے لیے راولپنڈی میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے جی 3 کمپنیاں ہیں مزید، تو اس میں وقار گیلانی صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب فیض آباد جو ہے وہ کیا فوج کے کنٹرول میں ہوگا، یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ اور اس میں اب بات یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف اب کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، عدالت میں بھی آئیں گے، اور ہر طرح سے ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے، تو اس کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وقار گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا فیض آباد کا پل فوج کے کنٹرول میں ہوگا؟ راولپنڈی میں امن و امان کے لیے فوری طور پر 6 ماہ کے لیے 3 فوج کمپنیاں بلا لی گئی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ حکومت کیا امن و امان قائم نہیں رکھ سکتی راولپنڈی میں، ایک شہر میں بھی، اور اس کو پھر یہاں بھی فوج بلانی پڑتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ سب ہو رہا ہے، اور پھر حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب تو یہ خبر بھی نہیں بننے دیتے نا کہ روز کریں گے، تو روز کون ڈسکس کرے گا؟ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ روز اب یہ ہو رہا ہے۔ لاہور کی خبر دیکھیے، جنرل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے لاکھوں روپے کی ادویات اور سامان چوری ہو گیا ہے۔ ابھی مریم صاحبہ کہہ رہی تھی سامان چوری ہوتا ہے، وہ دوبارہ چوری ہو گیا ہے، اور اب اس کا کیا حل ہے؟ اچھا جناب، جو میں آپ کو سرپرائز کی بات کر رہا تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی عہدہ چھوڑ دیں، کریں وہ کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں محسن نقوی صاحب جس طرح سے پہلے سرپرائز دے چکے ہیں ایک تقریب میں کہ جی نظام کلیپس کر چکا ہے، کر نہیں رہا، کر گیا ہے، اور نئے صوبوں نے بات کی تھی، پھر کہا تھا شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے بھی کام کر لیں کچھ نہیں ہونا، اور کوئی ہے جو ریڈ لائن کراس نہیں کر رہا، جسے سب کچھ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دیا ہے، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ اب ایک اور سرپرائز محسن نقوی صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے نوٹس بھجوایا ہے کمشنر اسلام آباد کو، جو محسن نقوی قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ظاہر تعینات کیے ہیں، اور پھر کمشنر اسلام آباد کے ذریعے توہین عدالت کی درخواست دینا، یہ سب آپ دیکھیے، لیکن دھیان وزیر داخلہ کی طرف نہیں گیا تحریک انصاف کا۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے کیا ہے، لیکن وزیر داخلہ کو انہوں نے پارٹی نہیں بنایا۔ تو اب نظر ہی آ رہا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ایک اور سرپرائز آپ کو ملنے والا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے، یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، یہ ہے اصل سرپرائز جو ابھی آنا ہے۔ باقی شہزاد پراچا صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی یہ 804 کا لفظ جو آ رہا ہے، ہندسہ بلکہ آ رہا ہے، عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست کے نمبر پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق ہے یا پیغام ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھیں آنے والے دنوں میں اس پر کس طرح سے تبصرے ہوتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے بہت اہم، اور تحریک انصاف کو اس چیز کو بھی اٹھانا چاہیے کہ جی پمز میں تو وہ سہولیات ہی نہیں ہیں جو ان کے اپنے ڈاکٹرز نے کہا ان ٹیسٹ کی خان صاحب کو ضرورت ہے، اور اس پر یقین بات ہوگی۔ ہمیں اطلاع تھی وزیر اعلیٰ پنجاب اس فیصلے سے ناراض ہیں، یعنی خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے سے۔ ہمیں تھوڑا اندازہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اسد قیصر نے یہ بات کی ہے کامران خان صاحب کے شو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا، رضوان غلزی کہتے ہیں عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہ کیے جانے کے بعد ایک بار پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا گیا اور صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس معاملے میں کئی چیزیں سامنے آئی ہیں، تاہم سب سے بڑی رکاوٹ نون لیگ کی حکومت کی جانب سے ڈالی گئی۔ پہلے حکومت اس معاملے پر کھل کر سامنے آئی، تاہم اسے آخر کیسے روکا گیا اس کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ ستمبر کے پہلے ہفتے تک عمران خان کو دوبارہ اسپتال منتقل کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے گی۔
پہلے بھی فروری میں کہا جاتا ہے کہ جی ایسا ہوا تھا، کوشش ہوئی تھی لیکن بات نہیں بن سکی، اور اس کے بعد پھر اب یہ دوسری بڑی کوشش تھی۔ تو خان صاحب کو شفا نہیں لیکن پمز ضرور لے جایا گیا، لیکن پمز تو ان کو پہلے بھی لے جایا جا چکا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ ان کی بہن عظمیٰ خان وہاں پر موجود تھی۔ تو ابھی اس پر بہت سی چیزیں ہونی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیس کب لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دن اس میں لگیں گے، کیس جلدی ٹیک اپ ہوگا اور پھر سماعت بڑی زیادہ اہم ہوگی، کیونکہ حکومت اس میں بیک فٹ پر نظر آتی ہے، حکومت کی اس میں بہت زیادہ بدنامی نظر آتی ہے، اور جس طرح سے حکومت نے اس سارے معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اپوزیشن کو جوائن کر لینا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہ وہ ڈوبتی کشتی میں سوار نہیں ہوتے، وہ پی ڈی ایم کی سربراہی تب لی جا کر کہ خان صاحب کی حکومت چلی گئی، تو کریڈٹ تو ان کو مل گیا کہ جی ہاں دیکھیں پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور حکومت چلی گئی، لیکن اس کے بعد ان کو اس کا پھل نہیں ملا تھا، اور اب 4-4.5 سال ہو گئے تو مولانا صاحب جو کلیدی کردار ادا کرنے والے تھے خان صاحب کی حکومت کے خلاف ان کو گرانے میں، آج وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، باجوہ نے یہ کیا، فلاں نے کیا، اور اب وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جی مولانا صاحب تو وہی ہیں، باقی پیچھے وہ چہرے بدل گئے، ورنہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہوتے تھے، آج اس وقت نظر آ رہا ہے تحریک توسیع پاکستان کے لوگ ہیں، شاہد خان عباسی کی پارٹی کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہیں، تو یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ابھی جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے جو بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ باتیں درست ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس لیول تک چیزیں چلی جائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ زیرو پہ ہوں، کیونکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سال تقریباً پہلے سے بات چیت چل رہی تھی، پیغام رسانی چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، اور جس کا ایک اظہار کہہ لیں خان صاحب کو ریلیف کی شکل میں اب ملا۔ تو جب ایک دفعہ چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے پھر زیرو پر چلی جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت کے دروازے تو پھر بھی کھلے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی تیاریاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو شفٹ کیا جائے، یا کم از کم ڈاکٹر کا پینل بنا دیا جائے، اور حکومت یہ خود کر رہی ہے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ یہ قدم اٹھا لے۔ سب سے طاقتور بار پاکستان بار کہلاتی ہے جی، سب سے ہائیسٹ بار ہے، ہائیسٹ فورم ہے لائرز کا، اس کے 8 ممبرز نے کیا کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو امپلیمنٹ نہیں کیا حکومت نے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کروایا جائے، یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر جی حکومت نے اخراجات کم کرنے تھے، مس مینجمنٹ ان کی دیکھیں، یہ کنٹینیو کریں گے تو اسی طرح سے ہوگا۔ پہلے کہتے ہیں جی ہم نے اب خرچے کم کر دیے ہیں، گورنمنٹ فیول ایکسپنسز جمپ 39% ٹو ₹22 بلین ان 2025، 39% اضافہ ہو گیا ہے حکومت کے صرف پیٹرول کے خرچوں میں۔ یہ پیٹرول اتنا پھونک گئے ہیں تو باقی سوچئے کہ کیا کیا ہوگا۔ اب جو میں نے آپ سے کہا تھا نا درخواست پر نظر رکھیں، خان صاحب کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس میں جن لوگوں کو پارٹی بنایا گیا ہے اس میں سنیے: چیف کمشنر اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ، آئی جی پنجاب، سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میں سیکرٹری داخلہ ہیں، وزیر داخلہ نہیں ہیں، آئی جی جیل خانہ جات بھی آپ کو مل جائیں گے، سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل بھی مل جائیں گے، حتیٰ کہ چیف کمشنر اسلام آباد، کیونکہ انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، لیکن محسن نقوی کا نام نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ جو بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں محسن نقوی کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ پمز ہاسپٹل کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی کہ جی خان صاحب آئے تھے اور ان کو ڈاکٹرز نے دکھایا، اس میں شفا ہاسپٹل کے صرف آئی اسپیشلسٹ تھے، آنکھوں کے ماہر تھے، جبکہ میڈیکل بورڈ میں باقی ڈاکٹرز پمز کے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ شفا اسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ ہوگا، یہ بھی بات حکومت کے گلے پڑنی ہے۔ تو یہ جو چالاکیاں انہوں نے اپنی طرف سے کی ہیں نا جی، ہم نے بورڈ تو بنا دیا تھا، سب کچھ کر دیا تھا، تو وہ ان کے گلے پڑے گا۔ چالاکیاں نہیں چلنی، یہ الٹی پڑنی ہے۔ تحریک انصاف کہہ تو رہی ہے کہ 27 ستمبر اب اور زیادہ تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے اور زیادہ لوگ آئیں گے اور زیادہ اس میں آپ جوش و خروش دیکھیں گے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر خان صاحب کو تیاریاں ہیں ہاسپٹل شفٹ کرنے کی، تو شاید 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ رہائی نہیں
رسائی کی بات تھی، تو وہ رسائی تو ابھی ہو گئی ہے، اب حکومت بھی کہہ رہی ہے جی ہم بورڈ بنا دیں گے، لیکن اس طرح کا نہیں جس طرح کا سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تو رسائی اگر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، ابھی دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ بات بھی نہیں کروا سکتے ہم بچوں سے، یہ بڑا غلط ہوگا، پھر باقیوں کے لیے ہم کیا کریں گے، رولز کی خلاف ورزی ہے، 2 دفعہ نہیں ہم کسی قیدی کی بات کروا سکتے۔ تو جتنی دفعہ کروا سکتے تھے وہ بھی نہیں آپ نے کروائی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں جس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ان کی قید تنہائی ختم کریں۔ تو ادھر بھی نظر ثانی درخواست میں حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی 2 دفعہ تو نہیں کروا سکتے ہم ہفتے میں۔ تو یہ چیزیں بھی شروع ہو گئیں، تو رسائی اگر خان صاحب کی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے۔ ابھی بھی آپ سمجھیں کہ 27 ستمبر میں کافی وقت پڑا ہے، اور اس سے پہلے بہت بڑی ڈیولپمنٹس سامنے آئیں گی۔ اللہ حافظ۔